अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इंसान की तारीख में ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं जो साबित करते हैं कि जिन बादशाहों ने अपने जहन में कोई वहम पैदा कर लिया वो अपनी सल्तनत से हाथ धो बैठे। ये दरअसल इंसान की नफ्सियात है कि उसे जब नाकामियों से पाला पड़ता है तो वो असल वजह मालूम करने की बजाय किसी न किसी वहम में मुब्तला हो जाता है। इन आतिश परस्त बादशाहों में वहम का मरज आम था। पहले हम बयान कर चुके हैं कि रुस्तम अपने आप को इल्म नजूम का माहिर समझता था। उसकी पेशगोई ये थी कि सल्तनत फारस का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी अपनी पेशगोई ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वो कादिसिया के मैदान में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से घबरा रहा था। आखिर उसी मैदान में मारा गया। यज़दगर्द भी मौरखों के मुताबिक कुछ कम तवहम परस्त न था। आतिश परस्त कोई काम शुरू करने से पहले जायचा बनवाते थे। ये तो बाइसे हैरत था ही कि मुट्ठी भर मुसलमान आतिश परस्तों के इतने बड़े लश्कर को काटते और भगाते चले जा रहे हैं। यज़दगर्द को बजा तौर पर यह वहम हो गया कि इन अरबों के हाथ में कोई जादू है। यज़दगर्द की माँ और पुरान भी जादू और जायचों की कायल थीं, लेकिन यज़दगर्द को देखकर उन्हें अफसोस हो रहा था कि वो हकीकत को देखने की बजाय किस चक्कर में पड़ गया है। वो उसे रोकती भी नहीं थी क्योंकि यज़दगर्द को गुस्सा आ जाता था। थोड़ी देर बाद इत्तला मिली कि वो तीनों मुसलमान गुलाम आ गए हैं। यज़दगर्द ने तीनों को अंदर बुला लिया। वो तीनों अंदर आए तो उनमें से कोई भी शहनशाह फारस की ताजीम के लिए जरा सा भी न झुका। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम शहनशाह फारस के दरबार में आए हो? यज़दगर्द ने पूछा। हमें मालूम है, उसे जवाब मिला। क्या तुम नहीं जानते कि बादशाहों के दरबार में आकर झुका करते हैं? यज़दगर्द ने कहा, तुम शायद भूल गए हो कि तुम यहाँ गुलाम हो। हम सिर्फ अल्लाह के दरबार में झुका करते हैं। उनमें से एक ने कहा, और हमारे यहाँ कोई बादशाह नहीं होता, हमें यहाँ जबरदस्ती कैद में रखा गया है। दूसरे कैदी ने कहा, हम किसी के गुलाम नहीं, अगर हैं तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। तुम सहराई बद्दू हो। यज़दगर्द ने कहा, तुम क्या जानो बादशाही क्या चीज होती है? यज़दी, नौरीन ने कहा, क्यों अपना वक्त जाया करते हो? इनसे जो पूछना चाहते हो वो पूछो। यज़दगर्द ने तीनों को अपने सामने फर्श पर बैठा दिया। तुम भूल जाओ कि मैं बादशाह हूं और तुम गुलाम हो। यज़दगर्द ने कहा, मैं तुमसे एक बात मालूम करना चाहता हूं। अगर तुमने सही बात बता दी तो मैं तुम तीनों को आजाद कर दूंगा और तुम अपने लश्कर में वापस चले जाना। हमसे झूठ की तवक्को न रखें। एक कैदी ने कहा, हमारी सबसे बड़ी कुव्वत यह है कि हम झूठ नहीं बोला करते। क्या तुम में कोई खास पुरअसरार ताकत है? यज़दगर्द ने कहा, मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे सालारों के पास कोई जादू है कि तुम इतनी थोड़ी तादाद में 1 लाख से ज्यादा लश्कर पर गालिब आ जाते हो। तीनों मुसलमान कैदियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ शहनशाह, एक कैदी ने कहा, हम अपनी एक ताकत आपको बता चुके हैं, वो ये है कि हम सच बोला करते हैं। हमारा दीन सच्चा है। दूसरे कैदी ने कहा, ये सच्चा दीन आपके लिए लाए हैं, लेकिन आप सच्चाई से भागते हैं। आप हमारा मजहब कबूल कर लें तो आप में भी ये ताकत आ जाएगी। तुम्हारी ये बात मेरी समझ से बाहर है। यज़दगर्द ने कहा, तुम मुझे सही बात नहीं बता रहे। मैं तुमसे सीधी सी बात पूछ रहा हूं। ये बताओ कि तुम इतनी बड़ी फौज पर किस तरह गालिब आ जाते हो? आपकी बदकिस्मती यह है कि आप हकीकत बात को तस्लीम नहीं कर रहे। एक कैदी ने कहा, दूसरी वजह यह है कि आपकी फौज बुज़दिल है, और बुज़दिल इसलिए है कि ये फौज आपके सामने जवाबदेह है। इसके मुकाबले में हम अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। नहीं, यज़दगर्द ने कहा, तुम असल बात छुपा रहे हो। तुम आसमानों से उतरे हुए फरिश्ते नहीं हो। मैं कहता हूं कि तुम्हारे साथ कोई जादूगर है। ऐ फारस के शहनशाह, एक कैदी ने कहा, अगर आप जादू की बात करते हैं तो हम सब जादूगर हैं। अगर आप हमारी बात समझ जाएं तो ये जादू आपको भी मिल सकता है, लेकिन आप उस अल्लाह को नहीं मानते जो अपने सच्चे बंदों को ये जादू अता करता है। आप इसकी बजाय सूरज और आग की इबादत करते हैं। हम मामूली से और जाहिल से आदमी होकर भी इस हकीकत को समझते हैं, मगर आप इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होकर भी नहीं समझे। हकीकत यह है कि सूरज अल्लाह के हुक्म का पाबंद है और आग भी अल्लाह के हुक्म से जलती है। आप ये नहीं सोचते कि सूरज को ग्रहण लग जाता है और कुछ देर के लिए नजरों से ओझल हो जाता है, लेकिन अल्लाह पलक झपकने के वक्त के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होता। बेशक अल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन हमारी आंखों में और हमारे दिलों में अल्लाह हर वक्त मौजूद रहता है। आपकी फौज आपको खुश करने के लिए लड़ती है क्योंकि उस फौज को तनख्वाह और इनाम देते हैं आप। हम अल्लाह को खुश करने के लिए लड़ते हैं। इसकी हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, हमें रूहानी सुकून मिलता है। आपके सिपाही तनख्वाह और इनाम लेने के लिए जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, और हम अल्लाह की राह में लड़ते और उसके लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं कि हम अपने अल्लाह के हुजूर जल्दी पहुंचें।
اصل بات ایک اور ہے شہنشاہ، ایک اور قیدی نے کہا۔ ہم سینوں میں انتقام کی آگ لے کر لڑتے ہیں۔ کیسا انتقام؟ یزدگرد نے کہا۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کا تم انتقام لینا چاہتے ہو؟ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا انتقام لے رہے ہیں۔ قیدی نے جواب دیا، مدائن کے محل میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کو کسرا پرویز نے پھاڑ ڈالا اور ان ٹکڑوں کو اپنے دربار میں بکھیر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے کہا تھا کہ سلطنت فارس کے ٹکڑے اسی طرح بکھر جائیں گے اور یہ سلطنت بہت برے انجام کو پہنچے گی۔ ہم اس پیشگوئی کو پورا کرنے کا سبب ہیں۔ چونکہ اللہ نے اس پیشگوئی کو عملی طور پر پورا کرنا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں کوئی ایسی طاقت عطا کر دی ہے کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی آپ کے 10 سے 20 آدمیوں تک کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور شہنشاہ، ایک اور قیدی بولا، اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کتاب دی ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 100 کفار کے مقابلے میں صرف 10 ایمان والے ہوئے تو وہ 100 پر غالب آئیں گے، اور اگر 20 ایمان والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ہمارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، یہی ہماری طاقت ہے اور یہی ہمارا جادو ہے۔ یزدگرد خاموش ہو گیا، کچھ دیر تینوں قیدیوں کو دیکھتا رہا، پھر وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور تالی بجائی۔ دربان دوڑا آیا۔ یزدگرد نے اسے کہا کہ ان غلاموں کے مالکوں کو اندر بھیجو۔ دونوں تاجر اندر آئے۔ ان تینوں کو آزاد کر دو، یزدگرد نے تاجروں سے کہا۔ تاجر کچھ بھی نہ بولے، وہ شہنشاہ کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھے۔ تینوں قیدی آزاد ہو گئے اور رات کو ہی حلوان سے نکل گئے۔ اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے رہنماؤں، حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کو گمراہی کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ رہنما اور پیشوا اپنے آپ کو بے مثال، دیداور اور لازوال دانشور سمجھنے لگتے ہیں، مگر ان کے کردار اور گفتار سے حماقت اور جہالت ٹپکتی ہے۔ حکمران اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، مگر حقائق سے دور ہی دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور تباہی کی کھائی میں گر جاتے ہیں۔ آتش پرست فارسی اس مقام تک پہنچ گئے تھے اور ان کا شہنشاہ 3 مجاہدین سے پوچھ رہا تھا کہ ان کے پاس کون سا جادو ہے۔ وہ وثوق سے کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جادوگر ہیں، اور وہ 3 مجاہدین اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جادو کیا ہے۔ یہ تینوں مجاہدین عالم نہیں تھے، سالار نہیں تھے، اپنے اپنے قبیلے کے سردار نہیں تھے۔ وہ عام قسم کے مجاہدین تھے، لشکری تھے۔ چونکہ وہ ایمان والے تھے اور ایک سچے عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، اس لیے ان کے ذہنوں میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ یزدگرد کا ذہن ایسا برا الجھا تھا کہ وہ ذہنی مریض بن گیا۔ اگر پوران اور نورین اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ پاگل ہو چکا ہوتا۔ یہ دونوں عورتیں اسے جذباتی سہارا دیتی رہتی تھیں۔ یزدی، دوسرے صبح نورین نے یزدگرد سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ عراق سلطنت فارس سے نکل گیا ہے؟ یزدگرد نے کوئی جواب دینے کی بجائے ماں کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ ہاں یزدی، پوران نے کہا، ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا۔ ذرا دیکھو ہمارے پاس فوج کتنی رہ گئی ہے، جرنیل کتنے رہ گئے ہیں۔ ہمیں اب عراق کی سرحد سے نکل جانا چاہیے۔ یزدگرد کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے یہ مشورہ اسے اچھا لگا ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ باہر شور اٹھنے لگا اور یہ شور بڑھتا گیا۔ شہنشاہ فارس، اسے بڑی بلند آواز سنائی دی، ہمیں بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ باہر آؤ۔ ایک اور آواز آئی، شور اور زیادہ بلند ہو گیا۔ یہ ایک ہجوم کا شور تھا۔ پھر ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے شاہی محافظ دستہ ہجوم کو زبردستی منتشر کر رہا ہو۔ یزدگرد دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ باہر مدائن جلولہ اور حلوان کے شہریوں کا ہجوم تھا۔ لوگ اپنے جرنیلوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ یزدگرد کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے، اور محافظ دستے کے سپاہی ہجوم کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ تم لوگ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، محافظ دستے کے کمانڈر نے ہجوم کو خبردار کیا۔ نہ گئے تو تم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔ دشمن کے آگے بھاگنے والوں کے گھوڑے اپنی رعایا پر ہی دوڑائے جاتے ہیں، ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا۔ یہ دھمکی باہر جا کر عربی مسلمانوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ایک اور نے کہا۔ مسلمانوں کے سامنے جانے کی ان میں جرت ہی کہاں ہے؟ طنز کا ایک اور تیر چلا۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ یزدگرد نے آگے ہو کر پوچھا۔ اپنی حفاظت، اسے جواب ملا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دھوکے میں نہ رکھا جائے۔ ایک اور آواز آئی۔ یہ اس ہجوم کی آوازیں تھیں اور آوازیں بھی تھے۔ یزدگرد یوں بے حال ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں تیر اترتے جا رہے ہوں۔ اس کے آگے سجدے کرنے والے لوگ اسے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر رہے تھے اور وہ جھکتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی شاہانہ زندگی میں بلکہ کسرا کی شہنشاہی کی تاریخ میں یہ حقیقت پہلی بار ایک شہنشاہ کے سامنے آئی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو رعایا کی بجائے
قوم سمجھ لیں اور متحد ہو کر اپنے بادشاہ کے خلاف باغی اور سرکش ہو جائیں تو دنیا کا سب سے زیادہ جابر اور ظالم بادشاہ بھی قوم کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ یزدگرد کے پاس 2 جرنیل کھڑے تھے، ایک فیروزان تھا اور دوسرا ایک جوان سال جرنیل خسرو شنوم تھا۔ دیکھ رہے ہو تم دونوں، یزدگرد نے دونوں جرنیلوں سے کہا، لعنتیں جو تم جرنیلوں پر پڑنی چاہیے وہ میرے منہ پر ملی جا رہی ہیں۔ تم ہی کچھ بتاؤ، میں ان لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں؟ کیا ان کے آگے سجدہ کروں یا میں خود فوج کی کمان لے کر ان عربی مسلمانوں پر حملہ کروں جو خانقین کے پاس آ چکے ہیں؟ کیا ہم ہمت کریں تو یہیں سے جوابی حملہ نہیں ہو سکتا؟ ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور باغیانہ اور احتجاجی شور و غل بڑھتا جا رہا تھا۔ اس جگر پاش شور و غل اور نعروں میں یزدگرد بڑی اونچی آواز میں اپنے جرنیلوں کے ساتھ صلاح مشورے کر رہا تھا۔ اس کے جرنیل یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ جوابی حملہ نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ وہ اسی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فیروزان نے بھی یہی کہا کہ حملہ فوراً ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے۔ یہ حملہ تم کرو گے؟ یزدگرد نے فیروزان سے کہا، جتنی فوج کی تمہیں ضرورت ہے وہ فوراً تیار کرو اور جس قدر جلدی ہو سکے حملہ کر دو۔ میں اتنی دیر میں ان لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے انہیں مطمئن کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کچھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، اب یہ لوگ لڑائی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں نے ہر لڑائی میں اور ہر محاصرے میں ہمیں اپنے جوان بیٹے دیے ہیں۔ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپوں کو میدان جنگ میں دیکھا ہے، انہیں ہم نے تنخواہ کے بغیر جذبات میں الجھا کر لڑایا ہے یا ہم نے انہیں انعام کے لالچ دیے تھے؟ پھر ہوا کیا شہنشاہ؟ ہمارے فوجی جو تنخواہ بھی لیتے تھے اور روٹی بھی ہم سے کھاتے تھے اور شراب بھی مفت پیتے تھے، بھاگ گئے اور مرے تو ان شہریوں کے بیٹے مرے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ مرے۔ ہم نے کسے انعام دیا ہے؟ اب یہ لوگ بپھر گئے ہیں، ہمارا ساتھ صرف اس صورت میں دیں گے کہ ہم انہیں کچھ کر کے دکھائیں۔ پھر کچھ کر کے دکھاؤ، یزدگرد نے کہا۔ خانقین میں ابھی مسلمانوں کی تعداد خاصی کم ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے باقی لشکر کا انتظار کر رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ واپس چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس چلے جائیں یا ان کا باقی لشکر آ جائے، انہیں یہیں ختم کر دو۔ فیروزان اپنے ماتحت جرنیل خسرو شنم کو ساتھ لے گیا اور یزدگرد لوگوں کے ہجوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فیروزان جب وہاں سے چلا گیا تو کچھ آگے جا کر ایک شاہی ملازم نے اسے کان میں کہا کہ اسے ملکہ عالیہ نورین بلا رہی ہیں۔ فیروزان نے خسرو شنم سے کہا کہ وہ چند ایک سوار دستے حملے کے لیے تیار کرے۔ وہ خود نورین کے پاس چلا گیا۔ نورین کو پتہ چل چکا تھا کہ یزدگرد نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نورین نے فیروزان کو الگ کمرے میں لے جا کر کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تم جانتے ہو کہ میں ماں ہوں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے کس طرح مجبور کیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو مدائن لا کر تخت پر بٹھاؤں۔ یہ امراء اور عوام کا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کیا، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں مروانا چاہتی کہ شکست بھی ہو، سلطنت فارس سے عراق جیسا زرخیز اور بڑا خطہ نکل جائے اور میرا بیٹا مارا بھی جائے۔ اب تک یزدگرد بچتا چلا آ رہا ہے، اسے سب سے پہلا اور بڑا دھوکہ رستم نے دیا تھا۔ اگر رستم قادسیہ پہنچنے میں اتنا زیادہ وقت ضائع نہ کرتا تو شاید اس کے بعد ہمیں اتنا زیادہ پسپا نہ ہونا پڑتا کہ مدائن اور جلولہ بھی ہاتھ سے نکل جاتے۔ ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، وقت بہت تھوڑا ہے، آپ کی بات لمبی معلوم ہوتی ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ بات کو ذرا مختصر کر دیں؟ آپ جو کہنا چاہتی ہیں وہ چند لفظوں میں کہہ دیں، میں اسے راز رکھوں گا۔ کہنا یہ ہے فیروزان، نورین نے کہا، عراق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، میرے بیٹے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، مجھے خطرہ نظر آنے لگا ہے کہ یزدگرد جوش میں آ کر لڑائی میں جا شامل ہوگا اور مارا جائے گا، یا وہ دماغی خرابی کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہی مار لے گا۔ اگر میرا بیٹا یزدی پاگل ہو گیا تو مجھے یہ اطمینان تو ہوگا کہ پاگل ہی صحیح، زندہ تو ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یزدگرد کو قائل کرو کہ وہ حلوان سے نکل جائے، آگے ہمارا بڑا شہر رے ہے، میں اسے رے لے جاؤں گی۔ ہاں ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، شہنشاہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے میرے پاس ایک جواز ہے، میں انہیں کہوں گا کہ اپنی فوج کی کیفیت بہت ہی مخدوش ہو گئی ہے، ہمارے کتنے ہی قابل اور نامور جرنیل مارے گئے ہیں۔ جرنیل تو لڑائی میں مرا ہی کرتے ہیں، لیکن شہنشاہ مارا جائے یا دشمن کی قید میں چلا جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ بے عزتی پوری سلطنت کو اور ساری قوم کو لے ڈوبے گی۔ میں شہنشاہ سے کہوں گا کہ وہ سلطنت کے وقار کا خیال کریں اور یہاں سے نکل جائیں۔ فیروزان، نورین نے فیروزان کو اپنے بازوؤں میں لے کر اور اسے اپنے ساتھ لگا کر بڑے جذباتی لہجے میں کہا، یہ کام کر دو اور پھر بولو کہ تمہیں کیسا اور کتنا انعام چاہیے۔ پہلے میں یہ کام کر لوں ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہنشاہ کو یہاں سے نکال دوں گا۔ فیروزان وہاں سے چلا گیا۔ ادھر یزدگرد نے لوگوں کے ہجوم کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے اور شکستوں کی ذمہ داری جرنیلوں پر ڈال کر
اور جذباتی باتیں کر کے انہیں ٹھنڈا کر لیا تھا۔ لوگ بڑے آرام سے وہاں سے چلے گئے۔ یزدگرد اپنے اس چھوٹے سے محل میں چلا گیا جو شہنشاہوں کے لیے حلوان میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس نے لوگوں کو تو ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن اس کے اپنے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فیروزان آ گیا۔ کیا فوج تیار ہو گئی ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ تم کس وقت نکل رہے ہو؟ ہاں شہنشاہ، فیروزان نے کہا۔ میں نکل ہی جاتا، لیکن ایک بہت ہی ضروری بات کرنے کے لیے رک گیا ہوں۔ اب باتوں میں وقت ضائع نہ کرو فیروزان، یزدگرد نے کہا۔ باتیں بہت ہو چکی، یہ مت بھولنا کہ فارس کے عمراء وزراء ہماری رعایا کی اس خواہش پر مجھے مدائن لائے تھے کہ تخت و تاج پر کسرا کے خاندان نے ایک دوسرے کا خون بہا دیا تھا۔ اس خونی سلسلے کو روکنے کے لیے مجھے لایا گیا تھا، اور اس لیے بھی کہ تخت پر کسرا کے خاندان کا کوئی مرد ہونا چاہیے جو فارس کو عربوں سے اس طرح بچا لے کہ عربوں کو یہیں تباہ و برباد کر کے عرب پر حملہ کیا جائے۔ لیکن فیروزان، جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے مجھے ایک فرشتہ سمجھ کر بلایا تھا، آج مجھ سے باغی ہو کر میرے منہ پر شکست کی سیاہی مل رہے ہیں۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، فتح و شکست ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آپ کی ذات سلطنت فارس کی آبرو کی علامت ہے۔ اب ہم زندگی کی آخری بازی لگا کر لڑیں گے، لیکن آپ کو حلوان سے نکل جانا چاہیے۔ وہ کیوں؟ یزدگرد نے پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی فوج اور اپنی رعایا کے ساتھ رہوں؟ نہیں شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا، لڑنا ہم نے ہے۔ ہو سکتا ہے ہم حلوان چھوڑ دیں اور باہر مسلمانوں کو پھندے میں لا کر ختم کریں۔ ہو سکتا ہے میں حلوان کو مسلمانوں کے لیے ایسا پھندا بنا دوں کہ ان کی لاشیں ہی یہیں سے نکلیں۔ یہ ایسی صورتحال ہوگی جس میں اگر آپ موجود رہے تو ہمیں آپ کی اور شاہی خاندانوں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ آپ ہم پر کرم کریں اور اس ذمہ داری سے ہمیں فارغ کر دیں۔ اگر آپ یہاں رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عرب آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کو قتل کر دیں یا اپنے ساتھ ہی زندہ لے جائیں۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو پھر فارس کی تمام سلطنت میں بددلی اور خوف پھیل جائے گا اور عربوں کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ آپ یہاں سے نکل جائیں اور رے پہنچ جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزدگرد اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رات کے وقت چپکے سے حلوان سے نکل گیا اور رے جا پہنچا۔ یزدگرد کو رخصت کر کے فیروزان نے فوج کے کچھ دستے تیار کر لیے اور خسرو شنوم کو خانقین کے قریب مسلمانوں پر تیز اور شدید حملہ کرنے کی ہدایات دینے لگا۔ سب جانتے تھے کہ اس حملے کی قیادت فیروزان کرے گا، لیکن وہ خسرو شنوم کو کمان دے کر بھیج رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت افسر نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں جا رہا۔ یہ افسر اس کا معتمد اور رازدار معلوم ہوتا تھا۔ ملکہ عالیہ اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، فیروزان نے کہا۔ اس کے کہنے پر میں نے شہنشاہ کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ اگر شاہی خاندان موت سے ڈرتا ہے تو میں موت کے منہ میں کیوں جاؤں؟ خسرو شنوم میرا ماتحت ہے، میں اسے جہاں چاہوں بھیج سکتا ہوں اور اسے بھیج رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خسرو شنوم کو اپنے کسی مخبر یا جاسوس کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ فیروزان لڑائی سے بچنے کے لیے اسے حملے کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن خسرو شنوم اس کے ماتحت تھا، اس لیے وہ بحث نہیں کر سکتا تھا، نہ حکم عدولی۔ وہ سوار دستے لے کر نکل گیا۔ خانقین سے کچھ آگے قصر شیریں تھا جو حلوان سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ قیقاع بن عمرو مجاہدین کی قلیل سی تعداد لے کر قصر شیریں کے قریب کمک کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جلالہ کو اپنے ایک مجاہد کو بھیجا تھا کہ سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے کہے کہ وہ پیچھے آنے کی بجائے آگے بڑھ کر حلوان کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں تاکہ فارسیوں کو سنبھلنے اور سستانے کی مہلت نہ ملے اور وہ حلوان سے بھی نکل جائیں۔ اور امیر لشکر سے کہنا، قیقاع نے اپنے قاصد سے کہا تھا، کہ حلوان کے ساتھ ہی عراق کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے حلوان لے لیا تو پورا عراق لے لیا۔ فارسی اپنے فارس میں چلے جائیں گے اور شام کی طرف سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید ہم سے آ ملیں گے۔ یہ بھی کہنا کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد بھی حلوان میں ہے، میں اسے گرفتار یا ہلاک کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس طرح ہم پورے فارس کی کمر توڑ سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے بیان کیا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص ایک شہر فتح کر کے قاصد کو مدینہ بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حکم لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ دونوں طرف کی فوجوں کی کیفیت، جنگی صورتحال اور دیگر احوال و قوائف پر غور کر کے حکم بھیجا کرتے تھے۔ جلولہ فتح کر کے بھی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے قاصد مدینہ بھیج دیا تھا۔ ادھر سے قیقاع بن عمرو نے کمک مانگ لی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کرنے میں خاصا وقت لے لیا۔ آخر ان سب نے فیصلہ کیا کہ مدینہ سے امیر المؤمنین کا حکم بہت دنوں بعد آئے گا۔ قیقاع کے ارادے اور دلائل کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی اس تجویز اور عزم کو نظر انداز کرنا نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ زیادہ انتظار میں فارسیوں کو سستانے کا اور بکھری ہوئی فوج کو یکجا کرنے کا موقع مل جانے کا خطرہ تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा